सिविलियन प्राइम मिनिस्टर वो तौहीन अदालत का मुर्तकब पाया जाता है, जबकि बहुत बड़े घिनौनी तौहीन अदालत करते हैं दीगर ये इस्टेब्लिशमेंट वाले और फौजी आर्मी चीफ्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आपने देखा कि आज तौहीन अदालत का मामला था, ख़त लिखने ना लिखने का मामला था। एक ख़त लिखने के मसले के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इतना भौंचाल, दूसरा ख़त ना लिखने के ऊपर इतना भौंचाल। दो ख़तों का मामला है, एक मेमो के हवाले से था और एक NRO के हवाले से। अब बात यहाँ तक पहुँची है कि वज़ीर आज़म अगर 13 फरवरी को इस बात की हामी नहीं भरते कि वो ख़त लिखेंगे तो उसके बाद उनके साथ उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। इससे एक नई बहस पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है। क्या फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद या अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है अदालत तो फिर वज़ीर आज़म रहेंगे नहीं रहेंगे, इस्तीफ़ा देंगे, हथकड़ियाँ लगेंगी, घर जाएंगे, जेल जाएंगे, क्या करेंगे, या ख़त लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। आज भी एतजाज़ साहब ने बहुत अपने हीले बहानों के साथ ये बात करने की कोशिश की कि मामला सिर्फ तौहीन अदालत पे रखा जाए कि उनके वज़ीर आज़म ने या उनके क्लाइंट ने तौहीन अदालत आया की है या नहीं की है। लेकिन अदालत इस बात पे मुसर रही कि उनकी तरफ से तौहीन अदालत हुई है, वो ये बतलाएं कि ख़त लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। कुछ लोग का ये कहना है कि अब माफ़ी से मामला आगे चला गया है। आपको मालूम होगा कि भुट्टो साहब के ऊपर भी इसी तरह से तौहीन अदालत लगी थी, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तौहीन अदालत लगी थी, लेकिन मियां साहब ने कन्फ्रंट किया था कोर्ट को और 2 बेंचेस बना दिए थे। वो मशहूर ज़मानत तसादुम जो कि उस वक्त हुआ था, अब ये वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले कहा है कि वो कोई तसादुम नहीं करेंगे, वो सबमिसिव होंगे, वो जाएंगे कोर्ट के सामने अपना मुद्दा पेश करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहले माफ़ी, इस्तीफ़ा, सियासी शहादत जो कि हथकड़ी लगने के चक्कर में होगी, या डिस्क्वालीफाई G के अंदर या H के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, तौहीन अदालत की सज़ा क्या हो सकती है। मेरे साथ मौजूद है जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, माहिर आइन और कानून है। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन करें जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही ऑनरेबल नाम है पाकिस्तान के लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब नदीम अफजल चंद साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली हैं, और जनाब एहसन इकबाल साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आपसे करना चाहती हूँ। सिद्दीकी साहब ये फरमाइएगा कि अब ऑप्शंस क्या हैं वज़ीर आज़म के पास आज के इस मामले के ऊपर के 13 को वो हाजिर भी होंगे और शायद फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शन तो बहुत लिमिटेड है अब, क्योंकि वो माफ़ी वाली स्टेज जो थी वो तो गुजर चुकी। कंटेम्प्ट केस में माफ़ी का मामला हो इस तरह से देखा जाता है कि अगर पहली हियरिंग पे अगर आदमी आए और आने के साथ ही अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ दे और उससे अनकंडीशनल अपॉलॉजी करे तो फिर वो माफ़ी जो है वो कोर्ट कंसीडर करता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जब पहली पेशी पर हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि हम खत नहीं ले सकते, क्योंकि आर्टिकल 248 में सदर को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए वो खत नहीं लिखा जा सकता। सही। तो वो तो उन्होंने डिफेंस के तौर पर ये बात कही, यानी कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी उनमें अपॉलॉजी का कोई सवाल नहीं था, वो कंटेस्ट कर रहे थे कि ये आपने जो इशू किया है, मैं नोटिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो उसको मैं दिफा करूंगा। और दिफा मेरा ये है कि 248 के तहत क्योंकि प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है इसलिए मैं खत नहीं ले सकता, ये उनका डिफेंस था। अब हालांकि बाद में जो उनके वकील साहब ने जो जरा की, जो मैंने आपके टेलीविजन वगैरह पे देखी, तो उसमें उन्होंने गालिबन ये कहा कि मैं इस इस्तिस्ना के मामले को प्रेस नहीं करता, सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को प्रेस करूंगा। लेकिन ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस तो उनका क्लाइंट ले चुका। उसने कहा कि मैं खत नहीं लिख सकता इसलिए कि 248 में इस्तिस्ना है, अगर मैं लिखूंगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। तो इसलिए ये डिफेंस जो उन्होंने रेज किया, ये मैं समझता हूँ वकील के पास ये आर्गुमेंट मौजूद नहीं रह सकता। जैसा मैं आपसे दरखास्त है कि आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिए, और मैं जस्टिस तारिक साहब के सामने ये सवाल रखती हूँ कि जज साहब,
جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں صدیقی صاحب کہ کوئی آپشن اب نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی معافی وافی تلافی کا تو معاملہ ہی گزر گیا ہے، تو اب صرف ایک ہے، یا خط لکھیں گے یا گھر جائیں گے۔ اگر میں بڑے ادب سے کروں، میں ویسے استادوں میں ہیں سید جمال صدیقی صاحب، لیکن میں بڑے ادب سے بات کروں گا اور مجھے معاف پہلے کر دیں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب مانگتے نہیں، یہ نہیں مانگتے۔ میرا خیال دیکھیں، یہ جو آرڈیننس 5/2003 ہے جس کے تحت ان کو چارج کیا جانا ہے، اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے، میں ایگزیکٹ سیکشن تو نہیں میں بتا سکتا ہوں بعد میں، اس میں لکھا ہوا ہے ایٹ اینی سٹیج۔ تو جب ایٹ اینی سٹیج ہے، وہ راستہ اب بھی کھلا ہے، گو کہ اگلی بات میں کروں گا وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر ایٹ اینی سٹیج، اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ جینونلی بلیو کرتے تھے کہ یہ مثال کے طور پر جو انہوں نے پلی لی ہوئی تھی اور ان کی ڈیفنس اگر ایک ان کی ذات کی حد تک دیکھا جائے تو وہ کوئی ایسی بری ڈیفنس نہیں تھی۔ مثال کے طور پر پرائم منسٹر کہہ یہ رہے تھے، جو میں سمجھا، ہو سکتا غلط سمجھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس ملک کا پرائم منسٹر تھا، مجھے ایک فائل آئی، اس میں ایک لاء سیکرٹری نے ایک اوپینین لکھا، اس کے بعد لاء منسٹر نے اوپینین لکھا، اور پھر دوسری بات جو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے خلاف پاکستان میں کوئی کرمنل کیس پروسیڈ نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے یہ تھے کہ میں نے ان گڈ فیتھ جو ہے نارمل کورس آف بزنس میں یہ سمجھا کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے، اور وہ جو ہے کہ وہ صرف 248(1) کی حد تک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بھی اگر مثال کے طور پر پرسوں 13 تاریخ کو جاتے ہیں اور یہ جینونلی بلیو کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے اور ایٹ اینی سٹیج بھی اس قانون میں لکھا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کر تو سکتے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب وہ اگر کریں گے نا، مثال کے طور پر معافی مانگنا اپنی جگہ ہے، لیکن عدالت کا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں، اس کے باوجود بھی عدالت سزا دے سکتی ہے۔ آج کی پروسیڈنگ کے بارے میں کوئکلی مجھے بتائیے گا، کیا لگا ہے آپ کو، امپریشن کیا ملا ہے؟ معاملہ تو سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر ہے، لیکن بہت سارے بیانات اور ہم نے سنے مختلف، خاص کر کے اعتزاز صاحب نے کہا کسی سویلین کو تو آج تک بلاتے رہے لیکن کسی جرنیل کو تو نہیں کیا۔ کیا کہیں گے آخری بات جو نا، آج جو ایک بات ہوئی، دیکھیں آج جو سپریم کورٹ نے ایک بات جو کہی نا، جب سارے آرگومنٹس ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، اور وہی بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا چلے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، یہ کہ آپ نے سارا گڈ فیتھ میں کیا۔ اب سوال یہ، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو امیونٹی نہیں تھی، تو کیا اب آپ خط لکھیں گے؟ لیکن اس کا ان کو جواب وہ نہیں مل سکا، اور اس کے بعد پھر وہ ریٹائر ہوئے اور انہوں نے آ کے آرڈر کیا۔ جہاں تک اعتزاز صاحب کی بات ہے، وہ جواب کیوں نہیں ملا؟ نہیں دیکھیں نا، انہوں نے وہ اعتزاز صاحب نے شاید یہ فرمایا کہ انہوں نے اس وقت، میں اپنا کیس کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن جو مجھے رپورٹ ملی وہ یہ فرمایا، انہوں نے کہا جی بات یہ کہ ہم اس کو مطلب ہمارے پر ریمیڈیز جو ہیں وہ ہم اس کو اویل کریں گے، یا میں کریں۔ اور ایک آخری بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ اپنا، چلے بعد میں وہ بات، اچھا ٹھیک ہے، میں احسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اور ندیم افضل چند صاحب نے بھی۔ وہ جرنل کی بات جو ہم نے کی، دیکھیں گزارش یہ دیکھیں، یہ ایک پولیٹیکل، چونکہ اعتزاز صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، تو یہ ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہے لوگوں کو بہت اپیل کیا ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر ایکیوز ہوں، میں ہوں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چند صاحب کو پہلے سزا دیں گے تو پھر مجھے اندر بھجوائیں گے۔ اچھا احسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آج کی ساری پروسیڈنگز کے حوالے سے، اور حکومت فیصلہ کیا کہ ہم نے خط نہیں لکھنا تو وزیر اعظم کو پھر جانا ہے، تو کیا انٹینشنز، کیونکہ سارا فوکس ہے انٹینشنز کے اوپر، کیا نیت لگ رہی ہے حکومت کی آپ کو؟ دیکھیں اسما، اس وقت انفارچونیٹ ہے، ہم تو 2 سال سے حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال سامنے نہیں آنی چاہیے کہ جہاں پر اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے مقدمات اس طرح فلاؤٹ کرے کوئی، یا ان کو مذاق بنایا جائے کہ وہ 2 سال کی ڈیلیز ہو رہی ہیں۔ اگر حکومت اور وزیر اعظم عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے تو ہم کسی مافیا والے کو یا کسی جاگیردار وڈیرے کو یا کسی ایک اور عام آدمی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون کا احترام کرے؟ جو لافل اتھارٹی ہے، جو حکومت ہے، وہی اگر قانون کا اور حکم کا احترام نہیں کرے گی تو پھر ایک عام آدمی سے آپ کس طرح یہ رائٹ منوا سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ایک بہت افسوسناک صورت ہے، اور ابھی جو صورت بن رہی ہے یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اپنی پیدا کردہ ہے، اس کا ایک جو خاص سوچ سیاسی شہادت کی طرف، اور اس میں دیکھیے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک شخص ہیں جن کی کرپشن کے لیے 2 لوگوں کی قربانی پیش کر دی انہوں نے۔ ایک وزیر اعظم کو قربانی کا بکرا بنا دیا، چونکہ اب بالآخر جو اس میں انڈائٹمنٹ ہے وہ تو وزیر اعظم کی ہو رہی ہے،
اور دوسرے مجھے بہت افسوس ہے، ہمارے بڑے بھائی اور دوست ہیں اعتزاز احسن، جن کا ایک بہت قد کاٹ تھا، جن کا ایک بہت نام تھا، جن کا ایک امیج تھا، تو جس طریقے سے اب وہ بھی یہ سب تھا اب نہیں ہے. اب دیکھیے کنٹروورشل ہو گیا نا سارا، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس مقدمے میں بھی کانڈکٹ کیا، خود ان کے جو دلائل تھے ان کے اندر ربط نہیں تھا جو ہم پڑھ رہے تھے. میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جو عدلیہ کے رپورٹنگ ہو رہی تھی اس سے جو ایک تاثر ہوتا ہے، ان کا اپنا امیج بھی بڑا متاثر ہوا. قادری کے جو کیس کر رہے تھے ان کو لوگوں نے ہیرو بنایا ہوا تھا. معافی چاہتا ہوں. یہ بھی بات سچ ہے. ویسے کس کی طرف اشارہ ہے؟ میں یہ وہ بھی تو عدلیہ کے بہت بڑے ستون تھے نا، خواجہ شریف صاحب، تو ان کو تو لوگ ہیرو پر بنا رہے ستون تھے اور میاں صاحبان کے بہت بڑے ایڈوائزر بھی. میں وہ نہیں بات کہہ رہا، یہ بات ہے. اچھا اب یہ احسن صاحب یہ تو سننا پڑے گا نا، کیونکہ آپ نے اعتزاز صاحب کو بھی کنٹروورشل کیا ہے. دیکھیے ان کا جو ایک امیج تھا، ان کے اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ انہوں نے کیسا مقدمہ لیا ہے. ٹھیک ہے وہ ایک پارٹی کے ممبر ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ویک وکٹ کے اوپر ہے وہ؟ یقیناً ویک وکٹ نظر آتی ہے، لیکن اور سیاسی شہادت ہو جائے گی اس میں. نہیں، میں ایک بات آسمہ آپ کو بتا دوں، پاکستان کے لوگوں کو آپ لوگوں نے، ایک عام آدمی رات کو سونے سے پہلے کم از کم 2 ٹاک شوز دیکھ کے سوتا ہے، جس میں اور لگتا ہے کہ صبح تک حکومت گئی. ٹھیک ہے، لہٰذا ایک ان پڑھ وہ جو 2 دیکھتا ہے اس میں سے حکومت چلی جاتی ہے. امید ہے کہ آپ کا بھی دیکھتا ہے ان میں سے، آپ کو تو ریٹنگ کے لحاظ سے یہ بات تو خوش ہوگی. لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ جو ایک گنوار تو نہیں کہنا چاہیے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی شخص ہے، اگر کوئی دیہاتی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، وہ سیاست میں آدھی پی ایچ ڈی کر گیا ٹاک شوز دیکھ کے. لہٰذا اب کوئی سیاست کا رموز جو ہے وہ اسے چھپے ہوئے نہیں. کیا کوئی سندھ کارڈ استعمال کر سکتا ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں نہیں. کیا کوئی سیاسی شہید بن سکتا ہے؟ نہیں. اگلا الیکشن بنیادی طور پہ کارکردگی پر ہوگا. اچھا میں یہ کارکردگی میں بھی اس سے پہلے کہ میں چند صاحب کے پاس جاؤں، ایک گیلپ نے سروے کیا ہے آج، کل ہی اس کی رپورٹ آئی ہے، اگر میری ٹیم دکھا سکے، کہ اس میں تقریباً جو سروے کیا اس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا وزیر اعظم مقبول ہوئے عدالت کے سامنے پیش ہونے سے. 63% لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفت میں 16% لوگوں کے ووٹ آئے، اور پتہ نہیں، یعنی جن لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ کہتے ہیں 21%. یہ اس وقت بھی آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، تازہ ترین گیلپ کا سروے ہے. سو مقبولیت تو احسن صاحب ہوئی ہے. یہ دیکھیے نا، مقبولیت کس بات کی ہے؟ سرنڈر کرنے کی. نہیں، مقبولیت اس بات کی ہے کہ لوگوں نے پسند کیا ہے کہ آپ عدلیہ کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، کہ آپ رول آف لاء کے آگے باؤ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس روش کو، اس عمل کو لوگوں نے پسند کیا. لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ عدلیہ کے ساتھ ٹکرا جائیں. لوگ اس ملک میں رول آف لاء دیکھنا چاہتے ہیں. رول آف لاء کیا ہے کہ اس ملک کا بڑا اور اس ملک کا چھوٹا آئین اور قانون کے سامنے برابر کے جواب دے. اب میں چند صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کہ آپ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے عدلیہ کو کے احکامات، میں سیریسلی کہہ رہی ہوں، احکامات نہ مان کے اس کی پامالی کی ہے. یہ الزامات آپ کے اوپر موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ اور اب اعتزاز صاحب کا امیج بھی ایٹ سٹیک ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے عدلیہ کی پامالی کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی صورت میں. اس کے بعد ہم نے عدلیہ کی پامالی کی. 11 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے، تاریخیں بھگتے رہے. پھر جسٹس قیوم اور سیف الرحمان کی جب ٹیپ کے سلسلے میں، جو ان کی گفتگو کے سلسلے میں ہمیں سزا دلوائی گئی، وہ ہم نے عدلیہ کی پامالی کی. پھر سجاد علی شاہ کے کیس پہ عدالتوں پہ پیپلز پارٹی نے عملہ کیا، وہ بھی عدلیہ کی پامالی ہم نے کی. یہ ساری چیزیں ایک تاریخ گواہ ہے. پھر اس کے بعد اب آئی بات آصف علی زرداری کی. جیسے کہ موجودہ عدلیہ نے مشرف کو وردی میں ترامیم کرنے کی اجازت دی، لوگوں نے معاف کر دیا، لوگوں نے کہا آگے بڑھے، جانے دیں. موجودہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اس میں سے بہت سارے ایسے حاضر سروس جنرلز ہیں جو مشرف کے نیچے کام کرتے رہے. مشرف نے آئین توڑا تھا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو معاف کر دیا. میاں نواز شریف صاحب کو آئی جیکنگ میں غلط مقدمے میں الجھایا گیا، ایک آئین توڑا گیا. پھر عدلیہ کو مشرف نے کیا نہیں کیا اور مشرف کی ٹیم نے کیا نہیں کیا، لوگوں نے ان کو معاف کر دیا. ہم نے کہا ریکنسیلیشن کے تحت آگے بڑھیں، ملک کو آگے کی طرف لے جائیں. پھر میاں صاحب نے خود کہا کہ غلط مقدمات میں نے بنائے ہیں. پھر جیل میں پھر اسی کرپٹ آصف علی زرداری، جس کو آصف علی زرداری کو ہم این آر او زدہ کہتے ہیں، اسی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائی، اسی کے ساتھ بیٹھ کے مشرف کو فارغ کیا، اسی کے ساتھ بیٹھ کے اوتھ لیے، اس کی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے محترم بینظیر بھٹو کے ساتھ سی او ڈی سائن کیا. یہ کیس تو محترم بینظیر بھٹو کے خلاف تھے. یہ ہم نے عدلیہ کی، یہ ہماری روایات ہیں. پیپلز پارٹی، ساروں کے گناہ معاف ہو گئے. میرا ایک سوال ہے، نون لیگ کے بھی گناہ معاف، عدلیہ کے بھی معاف، اسٹیبلشمنٹ کے بھی معاف، انٹلیکچوئلز، میڈیا کے انٹلیکچوئل، جو انٹلیکچوئل کا کرپٹ ہونا بھی ایک ڈس آنیسٹی ہے، ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا. پیپلز پارٹی کے لیے ریکنسیلیشن کوئی نہیں ہے.
پیپلز پارٹی نے کب عدلیہ کے کون آپ کو ریکنسیلیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہمیشہ